बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम किस्म की हमदो सना रब्बे कायनात के लिए जो आसमानों और ज़मीन का मालिक है, और तमाम किस्म के दुरूद सलाम आमना के लाल, मक्का के दुर यतीम, इमामुल अंबिया, खातमुर रसूल जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती गिरामी पर, जिनकी ज़िंदगी हम सब के लिए एक बेहतरीन नमूना है। आज का हमारा टॉपिक कुरान किन लोगों से कलाम करता है। कुरान बज़ाहिर तो अल्लाह ताला का कलाम है, लेकिन समझने की बात यह है कि कुरान कलामी इलाही तो है, लेकिन क्या ये वाकई हर किसी से बात करता है? बिल्कुल नहीं। कुरान अल्लाह के अल्फाज है, लेकिन इन अल्फाज की तसीर से वही लोग महसूस कर सकते हैं जो अल्लाह से बात करने के ख्वाहिशमंद हो। कुरान हर किसी से बात नहीं करता, ये हर किसी को जवाब नहीं देता। ये सिर्फ इन लोगों से कलाम करता है जो इससे कलाम करना चाहते हैं, जो इससे बात करने की कोशिश करते हैं, जो हर दम अल्लाह से कलाम करने की कोशिश में खुद को मसरूफ़ रखते हैं। कुरान शुरू ही से आपसे कलाम नहीं करने लग जाएगा। शुरू से आप कुरान पढ़ेंगे तो इसमें आपके लिए सिर्फ अहकाम होंगे, हक व बातिल का फ़र्क बताया जाएगा, और अंबिया कराम के किस्से होंगे। ये अल्लाह की बातें होंगी। आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, इनसे कलाम करने की कोशिश करेंगे, तो चाह के भी इससे कलाम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कुरान आपसे तब कलाम नहीं करेगा। कुरान उन लोगों से कलाम करता है जो उसके अहकामात पर अमल करते हैं और बाकायदगी से अमल करने की कोशिश करते हैं। अब जो अल्लाह के बताए हुए हक व बातिल के फ़र्क को समझते हैं और हक पर चलना सीख लेते हैं, तब कुरान के ज़रिए अल्लाह उनसे कलाम करने लगता है। तब उनकी मुश्किलात में कुरान मदद बनकर आता है। तब हदायत का नूर उनके दिल में उतरता महसूस होता है, और तब महसूस होता है कि जैसे अल्लाह खुद आपसे कलाम कर रहा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाती हैं कि हाज़ा बयानुल लिन्नासी व हुदन व मौइज़तुल लिलमुत्तकीन, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, आम लोगों के लिए तो ये कुरान बयान है, और परहेज़गारों के लिए इस कुरान के अंदर हदायत और नसीहत है। सूरत आले इमरान आयत नंबर 138। तो इससे पता चला कि कुरान तो हर एक के लिए है, कुरान को हर कोई समझ सकता है, लेकिन हदायत और नसीहत वही लोग हासिल कर सकते हैं जो परहेज़गार हैं। जब हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं, सुनते हैं कि वो कुरान के ज़रिए अल्लाह से कलाम करते हैं, सब यही कहते हैं कि कुरान पढ़ें या आपसे कलाम करेगा, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आपसे कलाम नहीं करता, आप परेशान हो जाते हैं। तो क्यों परेशान होते हैं? क्या वो अल्लाह जिसने पैदा होने से लेकर अब तक अक्ल, समझ और शऊर अता किया, जिसने हिम्मत, ताकत और हौसला भी दिया, जो अब कुरान तक भी ले आया, वो चाहता है आप कुरान पढ़ें, आप इससे खुद को मानूस कर लें। जो वो कह रहा है बेशक आप महसूस नहीं करते अल्लाह की कुर्बत इस लम्हे, लेकिन वो जो डायरेक्शन दे रहा है इस पर चलते जाएं। वो खामोशी से आपका हाथ पकड़कर अल्लाह के पास ले जाएगा। कुरान तो अल्लाह की रस्सी है ना, उसको थाम तो ले, थामेंगे तभी तो अल्लाह मिलेगा। कुरान बार बार अभी सिर्फ अहकामात पर ही क्यों जोर दे रहा है? कभी सोचा आपने? जब तक आप कुरान के मुताबिक खुद को ढाल नहीं लेंगे तो रस्सी हाथों में महसूस कैसे होगी? इसको महसूस करना है तो इस रस्सी का खुद को अहल भी तो बनाना होगा। अभी कुरान आपके लिए बयान है, आपने इस बयान को सुनना है, इस बयान पर अमल करना शुरू करना है। हाँ, मुश्किल है, स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। और पता है, जब आप इन बयान किए गए अहकामात को कबूल कर लेते हैं
اور پھر ان پر ایمان لے آتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے مطابق خود کو ڈھالنے لگتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ تب آہستہ آہستہ رسی اپنے ہاتھوں میں تھامی ہوئی نظر آنے لگتی ہے۔ تب یوں لگتا ہے جیسے اللہ ڈائریکٹ آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو نصیحت کر رہا ہے، اور اس کی نصیحت، اس کی ہدایت اگر مل جائے آپ کو کچھ اور چاہیے؟ پھر آپ کو تو سب مل گیا، تو اب بھی دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں جبکہ دنیا میں بھی کچھ نہیں مل رہا؟ تو پھر کیوں اتنی خواری؟ اپنی انرجی کا اتنا نیگیٹو استعمال کیوں؟ اس انرجی کو قرآن سیکھنے میں لگا لینا۔ اللہ کی رسی اگر آ گئی ہاتھ میں تو پھر بس آپ نے ایک بار رسی ہلانی ہے اور مدد حاضر ہو جانی ہے۔ جب اللہ کی رسی آپ کو اپنے ہاتھوں میں نظر آنا محسوس ہوگی اور پھر آہستہ آہستہ اس پر آپ کی گرفت مضبوط ہوتی جائے گی، تب قرآن آپ سے بھی باتیں کرنے لگے گا۔ آپ کو لگے گا جیسے وہ سب آیات آپ کو نصیحت کر رہی ہیں۔ آپ کو لگے گا یہ سب کسی اور کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہی تو تھا۔ اس قرآن میں ہدایت صرف آپ ہی کے لیے تو لکھی تھی۔ تب قرآن آپ سے کلام کرے گا، اور پتہ ہے تب آپ کن لوگوں میں شمار ہو جائیں گے جو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہی لوگ صراط الذین انعمت علیہم کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، جن پر اللہ کے انعامات ہی انعامات ہوتے ہیں، جو راستے کی ساری رکاوٹیں پار کر آئے ہوتے ہیں، جو اللہ اور اپنے درمیان کی ساری دیواریں ڈھا آتے ہیں۔ آپ کب شامل ہو رہے ہیں ان خوش قسمت لوگوں میں؟ کب بنا رہے ہیں اپنی تقدیر کہ پھر سب کہیں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مردنے مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ تو قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کو تھام لیں، اللہ والے بن جائیں۔ جب آپ اللہ والے بن جائیں گے تو اللہ آپ کا بن جائے گا۔ جب آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ کے سینوں کو کھول دے گا، آپ کے سینوں کے اندر یہ قرآن اترتا چلا جائے گا، اور یہ قرآن ہے ہدایت کا ذریعہ۔ اب ایک بزرگ کا واقعہ بتاتی ہوں۔ ایک بزرگ تھے، وہ پہاڑ کے اوپر رہتے تھے۔ اب ان کا پوتا بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ اب وہ بزرگ کا معمول تھا روزانہ صبح اٹھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن کو پڑھتے۔ اب وہ ان کا جو پوتا تھا وہ بھی مسلسل دیکھتا رہتا اور کہتا، آپ قرآن پڑھتے ہیں، اس قرآن کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو؟ آپ کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب دادا جو تھا اس نے ایک دم جواب نہیں دے دیا۔ اب اس کے پاس ایک کوئلوں سے بری ہوئی ٹوکری پڑی تھی۔ اب دادا نے وہ کوئلے نیچے گرا کے وہ خالی کر کے ٹوکری بیٹے کو دی، اپنے پوتے کو دی، اور کہا کہ جاؤ اس پہاڑ کے نیچے جاؤ اور وہ ہاں جو سامنے ندی ہے اس ندی میں سے پانی لے کے آؤ اس ٹوکری میں۔ اس بچے نے ٹوکری کو دیکھا اور ایک بار دادے کو دیکھا اور کہنے لگا، دادا ابو آپ کو پتہ نہیں ہے اس ٹوکری کے اندر تو سوراخ ہے اور اس کے اندر پانی کیسے سما سکتا ہے؟ جب میں اس کے اندر پانی بھرنے کی کوشش کروں گا تو یہ پانی تو اس میں نہیں آئے گا۔ اب دادا ابو نے کہا، نہیں، میں نے حکم دیا ہے تم اس ٹوکری کے اندر پانی لے کے آؤ۔ اب وہ بچہ جاتا ہے، ٹوکری لے کے جاتا ہے اور جا کے اس کو اس ندی کے اندر ڈالتا ہے اور اس ٹوکری کے اندر پانی بھرتا ہے۔ بھر کے جب ٹوکری کو باہر نکالتا ہے، سارا پانی سوراخوں سے نکل کر نیچے بہہ جاتا ہے اور ٹوکری خالی ہو جاتی ہے۔ دادے کے پاس آ گیا، دادا ابو یہ دیکھیں اس میں تو پانی نہیں آ سکتا نا، لیکن آپ زور لگا رہے ہیں، آپ اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ اس کے اندر پانی لے کے آؤ، حالانکہ اس کے اندر پانی نہیں آ سکتا۔ اب دادا نے اس کو دوسری بار پھر کہا کہ جاؤ پانی لے کے آؤ۔ اب وہ پھر گیا دوبارہ پانی لینے کے لیے، پھر وہی بات ہو گئی، پانی نہیں آیا۔ اب جب تیسری بار پھر کہا، وہ بچہ کہنے لگا کہ اس میں پانی آ نہیں رہا اور آپ ضد کر رہے ہیں کہ پانی لے کے آؤ۔ اب دادا ابو نے کہا، ٹھیک ہے پانی نہیں آ رہا بیٹا، تو آپ اس ٹوکری کی طرف ذرا دھیان سے دیکھو، ذرا غور سے دیکھو۔ جب میں نے تمہیں یہ ٹوکری پکڑائی تھی، وہ کوئلوں سے بھری ہوئی جب ٹوکری تھی تو وہ ساری کالی سیاہ تھی،
لیکن بیٹا جب تُو نے جھوٹ اس کو پانی کے اندر ڈالا اور نکالا تو اس کے اندر جو کوئلے کے نشان تھے، جو کوئلے کی گندگی لگی ہوئی تھی، جو پانی میں ڈال کے باہر نکالتے تو وہ گندگی ختم ہو جاتی اور یہ دیکھو ٹوکری صاف نکل رہی ہے۔ بچے نے غور کیا اور دیکھا کہ واقعی میں جب پہلے ٹوکری تھی تو وہ کالی تھی، اور اب جو ہی میں اس کو پانی میں 2-3 بار جب اس کو ڈپ کر کے باہر نکالا ہے تو اس ٹوکری کی رنگت صاف ہوتی جا رہی ہے۔ تو دادا بھی کہنے لگا کہ میرے بیٹے، بظاہر یہ قرآن ایک کتاب نظر آتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس قرآن سے کیا فائدہ ہے، جس طرح اس ٹوکری کی گندگی اس پانی کے اندر جانے سے صاف ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی روشنی سے، قرآن کے احکامات سے، قرآن کی برکات سے ہمارے دلوں کے اندر کی سیاہی جو ہے ختم ہو جاتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی یاد آ جاتی ہے، ہمارے دلوں کو یہ پاکیزہ کرتا ہے، ہمارے دلوں کی حالت بدل جاتی ہے قرآن پڑھنے سے۔ تو بیٹا قرآن پڑھنے کا یہی فائدہ ہے کہ انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، انسان کے دل کے معاملات بدل جاتے ہیں، انسان اللہ والا بن جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے بندیا جو میرا بن گیا میں اس کا بن گیا۔ تو لہٰذا قرآن سیکھنے کی طرف آئیں، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا معاشرہ دیکھیں، آج لوگ نئی ٹیکنالوجی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، آج کل کے لوگ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر بیٹھ کے ہیں۔ لہٰذا اس دین کی طرف آئیں، اس قرآن کی طرف آئیں، اس کے احکامات کی طرف آئیں، اس کو مضبوطی سے تھامیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدل دے۔ دل بدلے تو زندگی بدلے، جب دل بدل جائیں گے تو زندگی خود بخود بدل جائے گی، زندگی خود بخود قرآن و حدیث کے مطابق ہو جائے گی، اور زندگی خود بخود اللہ کے احکامات کی پابند ہو جائے گی۔ لہٰذا قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن انہی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے جو ہدایت مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز انسان کو دیتا ہے، لیکن ایک ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ رب کائنات بن مانگے انسان کو نہیں دیتا۔ تو اس لیے انسان اللہ تعالیٰ سے جب تک ہدایت نہیں مانگے گا اللہ رب العالمین بھی اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کا سوال کرتے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کی کیٹیگری کے اندر آنے کا سوال کرو جن کے اوپر میرے اللہ نے انعامات کیے، جن کی اللہ نے دنیا میں جنت بنا دی اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کو اونچے مقام عطا کیے۔ کس کی بدولت؟ اس قرآن کی بدولت۔ اس قرآن سے دلوں کی تو حالتیں بدل جاتی ہے، اس قرآن سے تو بادشاہ کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ وہ نجاشی بادشاہ تھا، جب ان کے سامنے جعفر بن طیار نے سورہ مریم سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، وہ جو پڑھتے جاتے نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے جاتے۔ اس قرآن کی تو تاثیر اتنی ہے کہ اس نے پتھر دل لوگوں کو پگھلا کر رکھ دیا۔ اس قرآن کی تو تاثیر اتنی ہے کہ لوگ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس قرآن کی تو تاثیر ایسی ہے کہ جس نے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ لہٰذا اس قرآن کے اندر پہنچ کر دیکھو، اس قرآن کے اندر دل لگا کر دیکھو، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ تقویٰ پیدا فرما دے، اللہ ہم سب کو قرآن کا پابند بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔